वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। तालपुर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल गवर्नेंस की भी, और पीम्स के अंदर जो कुछ हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े गुस्से में हैं और इस्तीफ़े की बात लोग कर रहे हैं तो वो शाउट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये कोताही किसकी है? मोहसिन नकवी साहब की है जो जरदारी साहब के साहबजादे हैं, या मुस्तफ़ा कमाल की है, या शहबाज शरीफ साहब की है, या फिर जिस सेक्रेटरी बेचारे को तल दिया गया दफ्तर बैठे हुए उसका ही कसूर था? क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार भाई, बात यह है कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम और कुछ नहीं तो नून लीग जो है वो एक फेयर फ्री ट्रायल करेगी। उसमें ना आपको किसी को सू करना है, ना ही आपको किसी को सजा देनी है। आपको फ्री फेयर ट्रायल देना है जिसके थ्रू आपको ये पता चले कि असल गलती किसकी थी। अब आपके मुताबिक उन्होंने जो है सेक्रेटरी हेल्थ को तो तन दिया, उसके जाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट ट्रायल चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई भी ऐसा वहां पे प्लेयर ना हो जो कि इन्वेस्टिगेशन को हार्म कर सके, टर्न कर सके, कर्व कर सके, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर सके। इस हिसाब से उन्होंने जब सेक्रेटरी हेल्थ को तो हटा दिया, पर द मेन पर्सन हु वाज ऑन द सीट हु ओज द रिस्पांसिबिलिटी, देयर आर टू पीपल। पहला कौन? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, ठीक, उसको नहीं हटाया क्योंकि वो हर चीज के ऊपर बैठा, वो बहुत तगड़ा है। वो मेडिकल कॉलेजेस का भी हेड है, पीएमडीसी वो चलाता है पूरे पाकिस्तान की मेडिकल सारी एजुकेशन, बिलियंस की गेम है, तो उसको आप कैसे छेड़ सकते हैं? एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा देते, दूसरा वफाकी वजीर को कुछ वक्त के लिए अगर आप हटा नहीं सकते, अगर आप इतना आपके ऊपर एमक्यूएम का प्रेशर है, अगर आपको इतना एमक्यूएम से घबराते हैं उन 2-4 वोटों के पीछे, चले हटाते नहीं, कम से कम आप एक टेम्पररी पीरियड के लिए 5 दिन या 10 दिन जब तक आपकी इंक्वायरी चल रही है आप पोर्टफोलियो ले लेते। यार इतना तो कर सकते थे ना। वो वजीर रहते, उनके पास पोर्टफोलियो ना होता, कम से कम वो 14 बच्चे जिनकी जाने गई, मैं कहूंगा जो शहीद हुए हमारी लागर्जी की वजह से, उनके माँ बाप कम से कम ये तो सोचते कि जो गलत था उसको सजा तो मिलेगी। तो आपने तो आके एक बेचारे सेक्रेटरी को हटा दिया, कुछ अरसे में वापस लगा दोगे। आप जरा बैक ट्रैक तो करें ना, थोड़ा पीछे जाएं। आप जरा रिपोर्ट ले कि हमारे जो वफाकी वजीर साहब हैं हेल्थ के, वो कितनी बार स्नैप चेकिंग करते हैं, कितनी बार छापे मारते हैं। इनसे पहले कादिर पटेल था, उनसे पहले दूसरे थे कादिर, तो आई नो पर्सनली कि वो कम से कम हफ्ते में 2 बार इन सरकारी अस्पतालों का राउंड मारते, क्योंकि बेसिकली फारिग होता है वफाकी वजीर हेल्थ। अच्छा तैमूर भाई, हैं 2 अस्पताल इस्लामाबाद। तैमूर भाई, मेरा ख्याल है कि वो सिंध में और ओवरऑल सिंध की गवर्नेंस पे भी तो बिजी है ना काफ़ी, और मुस्तफा कमाल साहब सूबे भी बना रहे हैं, कराची को लग करके इंडिपेंडेंट वफाक के तहत सूबा भी बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नेंस भी वो ठीक करने में लगे हुए हैं। तो एक अस्पताल अगर नज़रअंदाज हो गया है तो उनको माफ़ कर दें यार। बिल्कुल सर, हमें माफ़ी हमें माफ़ी देनी पड़ेगी। हम सिंध हुकूमत पे तनकीद हो रही है, जो कितनी भी हमें बुराइयां हो, सिंध हुकूमत में कोई बहुत खामियां होंगी, मैं मान सकता हूँ, पर जो हमने हेल्थ सिस्टम बनाया है, जो हमारे डॉक्टर्स, जो हमारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, कराची हो, हैदराबाद हो, वो आउट क्लास चल रहे हैं। लोग बाहर से आते हैं, हमारे पास हजारों में अस्पताल है, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है। यहाँ पर 2 अस्पताल आप नहीं संभाल सके। आप बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, आप बात करते हैं सूबे छोटे करने की, इस्लामाबाद से छोटा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है आपका, आप उसको नहीं संभाल सकते। हमें एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा तैमूर साहब, आपके आने से पहले हम कश्मीर पे भी ज़रा पहुंच गए थे इस टॉपिक को चेंज करके। कश्मीर में एक प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो इलेक्ट नहीं हुए, हारे हुए हैं, और टेक्नोक्रेट की सीट पे आए हैं, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब। तो यहाँ पे बात हो रही थी, अकरम चौधरी साहब कह रहे थे कि जो 47 की पता नहीं वो फार्म 47 की गवर्नमेंट है वो किसी इलेक्टेड को कैसे लाएगी वगैरह वगैरह। तो आपकी गवर्नमेंट अभी ख़त्म हुई है, वहाँ पे धांधली भी आप कहते हैं बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये बैरिस्टर साहब की नामजदगी को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है नून लीग के ऊपर। हमारी बातें जो हम कहते हैं या जो बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो करते हैं, उनको तो उन्होंने ऑफिशियली
ٹپا لگا کے کنفرم کر دیا نا کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے, اور وہ کینڈیڈیٹس وہ آپ کے خیال سے برداشت کریں گے؟ جو کینڈیڈیٹس الیکشنیں جیت کے آئے ہیں, کچھ جیت کے آئے ہیں, کچھ دھاندلی کر کے آئے ہیں, پر کم سے کم الیکٹڈ تو ہے نا. آپ الیکٹڈ کو ہٹا کے سلیکٹڈ کو آگے کریں گے, تو یہ نون لیگ کا مائنڈ سیٹ دکھا رہے ہیں آپ کو. واٹ از دیئر مائنڈ سیٹ؟ دس از دیئر مائنڈ سیٹ. آپ کے سامنے آ گیا. جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ خود کلیئر کریں ان باتوں کی, یہ باتیں صحیح ہیں. تو ووٹ کو عزت مل رہی ہے نا. دیکھیں وہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں, تیمور صاحب کتنے پیسے لگا کے آئے ہیں, اکرم چوش صاحب, وہ بات تو صحیح ہے کہ 2 گروپ تھے بڑے. فاروق حیدر صاحب کا گروپ تھا. معاف کیجیے گا, آپ کو ڈسٹرب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے پیسے تو دب کے لگائے ہیں, پیسے کے ساتھ ڈنڈے بھی ہم کو دب کے مار رہے ہیں. ہمارے ایک ایم ایل اے کو گولی لگی ہے, اور پھر بھی آپ ان بیچاروں کو اتنا ظلم کرنے کے بعد پھر بھی آپ ان کو آگے نہیں لا رہے. چوش صاحب بات تو افسوسناک ہے. افسوس پیسہ بھی اتنا لگ گیا ہے, واری بھی نہیں ملی, بنے گا کی جو بن رہا ہے یہاں پہ پورے پاکستان میں, جو یہ لوگ بنا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, یہ یہاں پہ بھی یہی کچھ بنائیں گے. جی بی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کیا صورتحال ہے پاکستان کے, کیا یعنی دیکھیں پولیٹیشین جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں ان کی. یعنی اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بلیم گیم شروع کی ہوئی ہے. جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. او بھائی میرے, اگر تمہیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ایک سفید صفحہ پکڑو, اس پہ ریزگنیشن دو. کب تک دیں گے ریزگنیشن؟ آخر کار کہیں رکے گی بات. لیکن جب ہم بغیر تنخواہ کے نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو کس کو برا لگتا ہے ایسا ملازم؟ جب گریڈ 21, 22, 18, 19, 17, 16 کے افسر کو ہمارا ایم این اے, ہمارا ایم پی اے, ہمارا وزیر مشیر سر کہہ کے بلاتا ہے, تو انہیں سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ بیچارے گھر سے ہوم ورک نہیں کر کے آتے. کسی پولیٹیشین کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی. انہیں اسمبلی کا, جو صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے اسمبلی رولز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ آ کے ان کو ساروں کو آپ کہہ رہے ہیں یا چند کو؟ بہت ساروں کو پتہ بھی ہے. جو لوگ 2 4 دفعہ یا 3 دفعہ ایم این اے ایم پی اے بن گئے, ان کو تو پھر سسٹم ویسے سسٹم سمجھا دیتا ہے. وہ نہیں سمجھتے سسٹم کو, لیکن ان کو سسٹم ہی سمجھا دیتا ہے کہ میں یہ ہوں. تو ادروائز آپ جس طرح کی بریڈ آ رہی ہے, آپ کو افسوس کرنا چاہیے. یعنی ہم سب کو, پاکستانیوں کو من حیث القوم سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں. لوگ ترقی کرتے ہیں, ہمارا پولیٹیشین دن بہ دن اپنا معیار گرا رہا ہے. ان کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا ہے نا کہ آپ اپنے پولیٹیکل ورکرز کو الیکٹ نہ کروائیں, اپنے پولیٹیکل ورکرز کو ٹکٹیں نہ دیں, اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع نہ دیں. انہیں کون روکتا ہے کہ آپ لوکل باڈی میں اپنے ورکرز کی ٹریننگ نہ کریں؟ انہیں کون روکتا ہے کہ ان کو ضلع ناظم, تحصیل ناظم, ڈسٹرکٹ ناظم بنا کے ان کو اگلی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہ لینے دیں؟ لیجسلیشن اسمبلیوں کے کام یہ لوگ جب تک کر نہیں سکتے تو یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ بلدیاتی سسٹم جو ہے وہ ایک نرسری ہے ڈیموکریسی کی. تیمور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا, مجھے چودھری صاحب پہ بہت سخت غصہ آ رہا ہے, اور میں ان کو کچھ بھی بول سکتا ہوں, پر ان کی باتیں کچھ دل سے بھی لگ رہی ہیں مجھے. کوئی نہیں سر, بھائی جان بول لیں آپ, میں خطہ پیشانی سے قبول کر لوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے غصہ ضرور آ رہا ہے, پر آپ کی باتیں دل سے بھی لگ رہی ہیں, تو آپ کی باتوں میں بھی سچائی ہے, ایسے نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسے آپ نے کہی ہیں جو سچ ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جو کچھ حقیقت سے دور ہیں. میں 4 بار الیکٹ ہو چکا ہوں نان اسٹاپ لگاتار ایم پی اے, اور بالکل میں بھی کسی ٹائم فرسٹ ٹائمر تھا, اور ہم بڑی محنت کرتے تھے, لاز پڑھتے تھے, اسمبلی کے رولز پڑھتے تھے, اور اس کو پڑھ کے کوشش کرتے کہ سینئرز کے ساتھ کمپیٹ کریں. پر آپ کی بات میں مطلب سچائی ضرور ہے, اور باتیں آپ کی سچائی. میاں صاحب, میاں غلام مصطفیٰ صاحب, دیکھیں ورکرز کو, اچھے ورکرز کو, پڑھے لکھے لوگوں کو میرٹ کے اوپر, کیا نون لیگ میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ جو سینئر پوزیشن پہ آ سکے, پارٹی کے اہم عہدے پہ آ سکے, گورنمنٹ کے کسی اہم امپورٹنٹ چیزوں میں آ سکے؟ یہ کیوں ایک خاندانی قسم کی ساری پارٹیاں بن کے رہ گئی؟ کیا سر بالکل ایسی بات نہیں ہے, بالکل ورکرز کو بھی ٹکٹ دی جاتی ہیں, اور پڑھے لکھے لوگ, لائق لوگ بھی پارٹی میں ہیں. جتنا سٹاف ہمارے پاس ہے کسی پارٹی کے پاس اتنے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں جیسے تالپور صاحب فرما رہے ہیں کہ میں 4 دفعہ آیا ہوں, تو 4 دفعہ آنے کے بعد انہوں نے کراچی کو یا سندھ کو کیا ایڈ آن کیا؟ اچھا, یہ جو لوپ ہول ہیں یہ کوئی ایک دن کا تو نتیجہ نہیں ہے نا.
تو آج تک آپ دیکھیں جتنا ڈکلائن آیا پنجاب کو کمپیئر کریں سندھ کے ساتھ تو پھر آپ دیکھیں کہ سندھ کا انفراسٹرکچر پنجاب کا انفراسٹرکچر فنڈ بھی آپ کے پاس زیادہ ہیں, رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں, رسپانسبلٹی پے بھی زیادہ کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر تو آدھا منٹ دیجیے گا میرے بھائی بات کریں تو آدھا منٹ دیجیے گا. جی نہیں بات تو وہ کر چکے. تیمور صاحب آپ پہ مسئلہ آ گیا, وہ کہتے ہیں جی سندھ کو پنجاب سے کمپیئر کریں, تو تیمور صاحب چوتھی دفعہ آئے ہیں یا 10ویں دفعہ آئے ہیں, سندھ میں کیا انہوں نے؟ پنجاب نمبر 1 ہے, پنجاب آگے جا رہا ہے. کس چیز میں آگے جا رہا ہے بتائیں جی. میڈیا ٹیم بڑی اچھی ہے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, انفراسٹرکچر میں, ہر چیز میں آگے جا رہا ہے. میں آپ کی ہمیں ہیلپ ہو سکتا ہے ضرور درکار ہو, آپ ہمیں مہربانی کر کے جس طرح ہم نے 21 لاکھ گھر بنائے ہیں, 1.1 ملین دے دیے ہیں مفت میں, ان کا 1/4 بنا کے دکھا دیں آپ مجھے. ہم تھر میں کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی کوئلہ ہے, بنا کے دکھائیں, دیں نیشنل گریڈ کو. آپ NICV جیسے ہم نے 10 سینٹرز بنائے ہیں, آپ 2 بنا کے دکھا دیں. ہمارے پاس پوری دنیا میں, ابھی آپ گوگل کریں گے نا, تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائبر نائف کے فری علاج کراچی میں آتا ہے. پاکستان نہیں آتا, کراچی آتا ہے, نہ USA آتا ہے, نہ کینیڈا آتا ہے, نہ آسٹریلیا ہم یہ دیکھیں, ہم ایجوکیشن میں دانش اسکول بنا رہے ہیں, کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں, ہم دین عالم پروگرام لا رہے ہیں جس میں لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں, ہم ہیلتھ میں جو ریولیوشن لا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انفراسٹرکچر, ہم نے موبائل ہاسپٹل ہمارے پورے پنجاب میں یعنی وہ کام کر رہے ہیں. بلینز آف ڈالرز بنا رہے ہیں. مینگرووز کا ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پروجیکٹ بنایا, مینگرووز پلانٹ کر رہے ہیں, ہمیں اس سے کاربن کریڈٹس کے پیسے مل رہے ہیں, آپ کر کے دکھائیں ہمیں. تو آپ کو سلام ہے, آپ کی میڈیا ٹیم کو سلام ہے, آپ نے جس طرح قبضہ کیا ہوا ہے, کاش ہم کر سکتے, اس میں ہم واقعی کمزور ہیں, کاش کبھی ہم بھی آپ کی طرح قبضہ کر کے تو 18-19 سال سے پیپل پارٹی بیٹھی ہے سندھ پہ, اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, آؤٹ پٹ کچھ نہیں. عباسی صاحب, کتنی اچھی بات ہے کہ ہیلتھی کمپٹیشن ہو, صوبوں کا کارکردگی کی بنیاد پہ بلیم گیم نہ ہو. KP بھی کہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں, کوئی 2-4 دسو نا تسی بھی. نہیں دیکھیں, ان 2 پارٹیوں میں واقعی کمپٹیشن ہے. وہ کمپٹیشن ہے کرپشن کا, بیرون ملک جائیدادیں بنانے کا, بیرون ملک کھولنے کا. وہ آپ نے سرے محل دیکھ رہے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں, ان کا واقعی کمپٹیشن ہے اس میں. باقی یار کام بتانے کا, چونکہ میں تو پنجاب کی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہوں, پنجاب میں ہی رہتا ہوں, تو ہمارے جو ہاسپٹل ہیں ان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں, اسکولوں کے ایجوکیشن کے حالات دیکھ لیں, کسانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں. یقین کریں پچھلے 4 سالوں میں, یہ میرے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب بھی شاید میری طرح چھوٹے موٹے کسان ہوں, جو ظلم کسانوں کے ساتھ ہوا ہے, جو بیک بون ہے پنجاب کی, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, خدا کی قسم پچھلے, میری 62 سال عمر ہے, 30-40 سال میں نے ہوش حواس میں گزارے ہیں, مطلب کہ ہر طرح کے معاملات میں. اتنا ظلم کسانوں کے ساتھ, اتنی بے رحمانہ پالیسیاں, اتنا بے رحمانہ رویہ کسانوں کے ساتھ پنجاب میں نے نہیں دیکھا جتنا پچھلے 3-4 سال میں دیکھا. انہوں نے اس دفعہ کسی دفعہ آلو کے ساتھ کیا کیا, اس دفعہ گندم کسان سے نہیں خریدی, اور جب وہ سیزن تھوڑا سا ختم ہوا, پہلے انہوں نے ایکسپورٹ کی, پھر امپورٹ کی, ابھی پھر ایکسپورٹ کے چکر میں. یہ کس کو کھلا پلا رہے ہیں؟ یہ کمپٹیشن وہی ہے, کماؤ لٹو تے پھٹو. اکرم چیخ صاحب, 3 صوبیاں نے آگے نے, تسی ہن اپنا دسو. ریکویسٹ کروں گا اپنے 40 مہینے کی بھی تھوڑی سی کارکردگی بتا دینا, کہ 40 مہینے میں آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا. آپ نے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, آپ نے 50 لاکھ گھر دینے تھے, اس میں کیا آپ لے کے آئے؟ وہ کون سا وعدہ آپ کا جو ایک بھی پورا ہوا؟ سیمپل میجارٹی سے, دوسری دفعہ 2/3 سے, اور تیسری دفعہ 1/4 سے, ہم مطلب 90% لے گئے. ٹھیک ہے, واضح صاحب آپ کا پوائنٹ آگے. ذوالفقار راز صاحب, میرا تو پرابلم یہ ہے کہ میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا پیپلز پارٹی کو یا PMLN کو. میرے لیے تو پورا پاکستان کا ہر بچہ, ہر عوام پاکستان ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی عام آدمی, اور مجھے تو اس سے تعلق ہے کہ پاکستان کی بہتری ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب 68% بجٹ استعمال کرتا ہے پاکستان کا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. NFC ایوارڈ دیکھ لیں, باقی ریسورسز دیکھ لیں, تو اس کے بعد یہ کلیم کرنا کہ پنجاب کی ترقی بہت ہو گئی ہے, باقی صوبوں کی نہیں ہوئی. بلوچستان کو آپ پینٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے ترقی مانگتے ہیں, اور کیونکہ آپ پاپولیشن کی بیس کے اوپر ان سے دیتے ہیں, انہیں آپ علاقہ تو دیتے ہیں 10,000 کلومیٹر کا, اور اس کے بعد انہیں کہتے ہیں روپے ہیں آپ کے پاس 5. ٹھیک ہے,
یہاں آپ کے پاس ایریا 8,000 کلومیٹر کا اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ لے لیں 80,000 ارب، تو پھر اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ملک کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ حق رکھتے ہیں کہ انہیں میڈیکل کی فیسلٹی ملے، انہیں ایجوکیشن کی ملے، انہیں سیکیورٹی ملے، انہیں لائف سیکیورٹی ہو، اور اس کے علاوہ ان کو کوئی زندگی کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ملنی چاہیے. میرا ان سب دوستوں سے یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا میکینزم ہے جو یہ بتا سکے کہ اس سال کتنی فصل کون سی کراپ کی ہونی چاہیے، کون سی کراپ کتنی متوقع ہے، کتنے اس کے ارینجمنٹ ہیں. کوئی جب ریسرچ ہی نہیں ہوتی، کوئی یہ کسان کو کوئی یہ بتانے والا ہی نہیں ہے کہ اس سال آلو نہ لگائیے گا کیونکہ آلو زیادہ ہوگا تو اس کی پرائس یا کسان کو نقصان ہوگا. ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم ایجوکیشن اور اویئرنس کا ہے. فائنلی کنکلوڈ آپ سے پروگرام کریں گے جی. بیسیکلی صوبے بنے نہ بنے فلاں چیز بلیم گیم یہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. سوال تو یہ ہے کہ گورننس بہتر کیسے ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کچھ پروجیکٹس گنوائے، اس میں کوئی شک نہیں، ہیلتھ میں 2-3-4 چیزوں میں سندھ کے اندر آپ نے اسٹیٹ آف دی آرٹ کچھ ادارے ایسے بنائے ہیں، لیکن اوورآل اس کو گورننس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، گورننس آپ جب پاکستان میں 4 صوبے نہیں سنبھال سکتے، آپ 24 صوبے کہاں سے سنبھال سکیں گے؟ تو یہ تو ایک بات آؤٹ آف دا پکچر ہے. جہاں پر آپ کی صوبائی اسمبلیاں آپ کو اجازت دیتی ہیں، آپ کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے، پنجاب میں ملے کہیں بھی ملے، بالکل بننے چاہیے. اگر سندھ میں ملتی ہے بالکل بسم اللہ جی بسم اللہ آ کے بنا لیں. یا بس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو یہ باتیں کرنا فضول ہے. یس، ٹاک اباؤٹ بیٹر گورننس. میرے بھائی نے بات کی، وہ سب سے کرپٹ ہمیں اور نون لیگ کو کہہ رہے تھے. چلے ہو سکتا ہے نون لیگ میں کوئی خامی ہو یا پیپلز پارٹی میں خامی ہو، پر جو آپ کا دور پی ٹی آئی کا گزرا ہے اس سے ورس دور کوئی نہیں گزرا. اور جس طرح سے آپ نے پاکستان دشمنی کی، پاکستان اکنامک دشمنی کی، آئی ایم ایف کو کہا کہ ان کے جو ہیں ان کو دیوالیہ کریں، آپ کے پروونشل منسٹرز کو عمران خان نے حکم دیا کہ نہیں یہ ڈیفیسٹ میں جانے چاہیے، یہ دیوالیے ہونے چاہیے. وہ باتیں عوام نہیں بھولے گی. جس طرح آپ نے پاکستان پہ حملہ کیا یہ کبھی عوام نہیں بھولے گی. اور آپ کی صاف ستھرائی بھی ہمارے سامنے آ گئی، آپ کی کرپشن بھی ہمارے سامنے آ گئی. کسی بہت ہی بڑے عہدے پہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اسی لیے ناراضگی میں لایا گیا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کہاں کہاں کرپشن کے. تو آپ کی چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، پر ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے. آپ دودھ سے دھلے ہوئے بھی بالکل بھی عباسی صاحب جواب آ گیا جی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ سندھ تو جواب آ گیا، ریڈی میڈ جواب فوری. 10 اپریل کے جی ڈی پی کی کیا گروتھ کی کیا ریشو تھی، زر مبادلہ کے کیا حالات تھے، اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ کی کیا حالات تھی، پاکستان کے جو یہ ہمارا کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کی انڈسٹری کتنی گروتھ کر رہی تھی، ہمارے کسان کو ہم نے کس طرح گنے کے. عباسی صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عباسی صاحب آج 70-78 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، لگا کے عوام کو لوٹنا، یہ 2 پارٹیوں کے اس میں آج 70-78 سال پاکستان بنے کو ہو گئے. باسی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بحث بیسکس کے اوپر کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ 2 دن پہلے ہم آزاد ہوئے ہیں اور ابھی بیسکس طے کر رہے ہیں. جو چیز 47 اور 48 میں طے ہو چکی تھی، بدقسمتی سے آج بھی وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. دائرے کا سفر ہے، ہم گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور بلیم گیم کر کے ہم بس قصہ ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ بہت ساری چیزیں بہت پہلے سے طے ہو چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب ول دکھانے کی ضرورت ہے جس کی کمی ہے. آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، ادارے بھی موجود ہیں، لیکن اس کو چلانے والے لوگوں کے ول کی شاید کمی ہے. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ اجازت، اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے پروگرامز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.